अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, यू आर व्हाट यू ईट, ये सुनने में तो एक जुमला है, लेकिन इसके अंदर ज़िंदगी के बहुत सारे अहम असूल जो हैं वो डीप डाउन छुपे हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक हर 5 बच्चे 10 के अंदर से ओबेसिटी का शिकार हैं। छोटे छोटे बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से? क्रोनिक हेल्थ डिजीज़ आ रही हैं, एस्थमा आ रहा है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं उन्हें, छोटे छोटे बच्चे को डायबिटीज़ हो रहा है। हम सुनते थे किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में ये चीज़ आती थी कि अच्छा कोई बुज़ुर्ग होंगे जिनको ये हुआ होगा। लेकिन जब एक छोटे से बच्चे को देख के हम डायबिटीज़ का लफ्ज़ साथ देखते हैं तो इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर हम ऐसा कर क्या रहे हैं जिसके ये नताइज निकल रहे हैं। हेल्दी ईटिंग क्यों ज़रूरी है? हमारे खाने ऐसे क्या हैं जिनके नताइज आ रहे हैं? इस सारे सिनेरियो को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कवल कैसर और अफशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर कवल, ईटिंग हैबिट्स इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती हैं? ईटिंग हैबिट्स जो हैं इसके बारे में मैं कहूँगी कि ये हर माँ का गम है। मेरे पास कई दफ़ा जब माएँ बच्चों को चेक कराने आती हैं, बच्चे को 102 बुखार हो, बच्चे का खून निकल रहा हो, बच्चा वॉमिटिंग कर रहा हो, कुछ भी हो, वो उस बीमारी को सह पाती हैं। लेकिन मेजर कंप्लेन जिसके साथ वो हमेशा आती हैं हॉस्पिटल में वो ये होता है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। जब तक वो खाना खा रहा है और वो बीमार है वो उसको सह लेती हैं, वो कहती हैं कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन दवाई दूंगी। लेकिन ये इनका पैनिक बटन दबा देती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा। तो एक ये है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे इतनी ख़राबियाँ हैं, पढ़ी लिखी माओं की मैं बात कर रही हूँ, और जिन्होंने जो सारा दिन शायद फेसबुक पे भी बैठी हुई हैं, गूगल भी करके आती हैं बीमारियों को, लेकिन ये कि हैबिट्स, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स उनकी बहुत ही यानी कॉन्सेप्चुअली ख़राब है। और एक बड़ा कॉमन जो एक मसला होता है कि मेरे पास जब बच्चा लाएंगी चेक करवाने के लिए, डॉक्टर्स के पास जनरली भी जब ले जाती हैं तो बच्चा माशाल्लाह हेल्दी, देखने में ठीक, जो उसका वेट ग्रोथ चार्ट पे है वो सही जगह पे आ रहा है, लेकिन माँ इस पैनिक में बार बार उसकी परेशानी ये है, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि जी मेरा बच्चा जो है ना खाता कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं, कुछ ऐसी चीज़ दे दें, कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे ये मोटा हो जाए। तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि आपको मोटा बच्चा चाहिए या सेहतमंद बच्चा चाहिए? तो जवाब आप सुनिएगा कि वो कहती हैं कि चाहिए तो सेहतमंद, लेकिन ज़रा प्यारा प्यारा गुपलू गुपलू भी लगना चाहिए। क्योंकि जब उनको कहा जाए कि मोटापा तो बीमारी है, तो ये उनको समझ नहीं आती बच्चों के लिए। उनको लगता है कि जो बच्चा चबी है, जिसमें फ़ैट एक्यूमुलेटेड है, वो बच्चा सेहतमंद है क्योंकि वो देखने में बड़ा क्यूट लग रहा है। तो सेहत का सही जो मयार है वो माओं को अक्सर पता नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मैं अक्सर पेरेंट्स के साथ फेस करती हूँ। यानी कि अफशा, मुझे लगता है कि माँ बाप जब बच्चों को देखते हैं और कहते हैं एक मोटा है, ओवरवेट है, और एक दुबला है लेकिन एक्टिव है, तो उसमें से कहेंगे ये देखो, इसको देखो, इससे कुछ सीखो, ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना बुरा लग रहा है, ये तो बिल्कुल सड़ा हुआ है, ये तो सूख सूख के कांटा हो गया है, सूख सूख के तीली हो गया है। जो बच्चा एक्टिव और स्मार्ट भी है उसको भी ऐसी बातें कही जाएंगी कि पेरेंट्स कानों पर हाथ रख लें। ये क्या देखिए, बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा जो शायद मेरे ख्याल से ऐसी माओं को सुनने को जुमला मिलता है वो ये, तुम अपने बच्चे को कुछ खिलाती नहीं हो, बिल्कुल सही बात, तुमने तो इसको भूखा मार दिया है, तुम उसको कुछ देती नहीं हो। अब वही बात है कि हमारे जो माइंडसेट्स हैं वो फिर किस रुझान की तरफ हैं, ये सारा बस इसी का ही कहना है। जैसे इन्होंने कहा कि अब मोटापे की डेफिनेशन ही नहीं पता हमें, सही, और मोटापे के नुकसानात अगर हमें पता हो तो शायद हम ये बात ना बोलें। पतलापन, इसके फ़वाइद क्या हैं अगर हमें पता हो तो शायद हम ना बोलें। और आप देखें कि आज हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो बच्चे पहले से आज, जैसे हमारी जो हमसे जो पहले की जनरेशन है, जो वो भी तो कभी बच्चे होंगे ना, उस वक्त क्या खाने के इंग्रेडिएंट्स थे, वो कितने सॉलिड थे, उनको खाकर उनकी जहनों में जो चीज़ें फिर परवान चढ़ी उससे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, फिर हालात बदले और फिर मिलावटें आने लग गई और फिर प्रायोरिटीज़ चेंज होने लग गई, और वो फैक्टर्स लीड करके आज हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या से क्या बन गई है ना। तो ये हर चीज़ जो है ना, उसने अपना रुख जो है ना वो किसी माशरे के क्या कहना चाहिए, किसी ऐसी रुख पर जा रहा है जिसको हमने ग्लैमर का नाम, एंटरटेनमेंट का नाम, फ़न के नाम पर हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने सिस्टम में लेनी शुरू कर दी हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये फैक्टर तो नहीं है कवल के माओं ने आजकल के सिनेरियो में जो माएँ इतना सफ़र कर रही हैं, उन्होंने
ایٹنگ ہیبٹ سے بھی کمپرومائز کر لیا ہے. بالکل شارٹ کٹ قسم کا ہمارا لائف سٹائل ہے. ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مطلب کام نہ زیادہ کرنا پڑے. اکثر سوال یہ ہوتا ہے ڈاکٹر سے کہ بھوک لگنے والی دوائی لکھتے ہیں, تو ان کو میں کہتی ہوں کہ بھوک لگنے والی دوائی کا نام میں لکھ دیتی ہوں اور وہ آپ کریں, اور وہ میں ان کی پرسکرپشن پہ لکھتی ہوں محنت, ایفرٹ. یعنی آپ جب صحیح ایفرٹ ڈالیں گی تو پھر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. اور وہ پیشنٹ کئی دفعہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مذاق نہ کریں, تو میں ان کو کہتی ہوں کوئی مذاق نہیں ہے آپ کے ساتھ, محنت ہی آپ کو کرنی پڑے گی. جب آپ کو صحیح علم ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا, تو پھر آپ وہ کام صحیح کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں جن پہ ماں باپ توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے نا, یعنی کہ بہت بڑے بڑے جو مین ایشوز ہیں. ایک تو شوگر کا کنٹینٹ ہم کتنا زیادہ بچوں کے اس میں استعمال کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ ڈائبٹیز ہو رہی ہے یا اور ایشوز آ رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہے, کبھی کبھی جب بچے آتے ہیں چیک اپ کے لیے ان کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے, لیکن جب آپ ان کی جنرل چیک اپ کرتے ہیں تو ان کے دانت خراب ہوتے ہیں اور دانت میں بہت زیادہ ڈکے ہوتا ہے. اچھا یہ تو پیرنٹس کہہ دیتے ہیں بہت آسانی سے کہ جی یہ برش نہیں کرتا. دیکھیں برش تو آپ نے جو کروانا ہے, اور ساتھ آپ نے اس کو مسواک کی بھی عادت ڈالنی ہے تاکہ وہ اپنے دانتوں کو مضبوط رکھ سکے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب جو دانت خراب ہوئے ہوئے ہیں, جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کروائیں گے تب تک بچہ ہیلدی طریقے سے کھا پی نہیں سکتا. یہ بھی پیرنٹس کو مسئلہ نہیں سمجھ آتا, اور وہ بار بار کہتے ہیں جی وہ ہم ڈینٹسٹ کو دکھا دیں گے, لیکن ابھی آپ کچھ کریں کہ یہ کھانا شروع کر دیں. اور یا یہ کہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بچہ کمپلین نہیں کر رہا. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی سائلنٹ کمپلینز ہوتی ہیں. یعنی اگر ایک بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو دیر از سم تھنگ وچ از بادرنگ ہم, یا تو کوئی بیماری ہے یا یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے بچے سے ڈیل کر رہے ہیں. یعنی اگر میں بچے کو اتنی توجہ دیتی ہوں گھر میں, جسے کہتے ہیں بریکنگ نیوز چل رہی ہے ہر تھوڑی دیر بعد, بچے نے کچھ کھایا, کھا لیا, نہیں کھایا, کیوں نہیں کھایا, تم نے کھلایا, نہیں تم کھلا رہی ہو. تو بچہ کہتا ہے جب ہر تھوڑی دیر کے بعد میرے بارے میں بریکنگ نیوز چلتی تب ہے, جب میں نہیں کھاتا تو میں کیوں کھاؤں. تو بچہ نہیں کھاتا یا کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے نہیں کھا رہا. تو ان سارے فیکٹرز کو ہم دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مسائل پہ ہی ہم بیٹھے رہتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ ریسرچ پڑھی تھی میں نے ناظرین, کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ کچھ گھروں میں رول ہوتا ہے کہ سب بچے ہو کے اکٹھے بیٹھیں گے, اور جب بچے آ کے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے آپ کے ساتھ, تو ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ تم نے پورے دن میں کیا 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 غلطیاں کی ہیں. کہیں نہ کہیں بچے سٹریس کو کھانے سے ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اور جب وہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں تو بچہ کھانا چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. ہاں یہ بھی بالکل آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. ایسے ہوتا ہے ماؤں کو, کیونکہ بچے اور عام اوقات میں قابو نہیں آ رہے ہوتے, اور کھانا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب بچہ اس کے قابو میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری بڑھاس دن کی اسی وقت نکالتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ہمیں پہلی چیز جو کھانے سے سکھائی گئی تھی وہ تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھو, ٹھیک ہے, اور کھانے کی دعا جب آپ پڑھ کے شروع کرتے ہیں کھانے میں بھی برکت رہتی ہے اور آپس کا ماحول بھی مینٹین رہتا ہے. پہلی چیز جو آپ یہ دیکھیں, جو جیسے ڈائبٹیز کی آپ نے بات کی ہے, تو آپ دیکھیں کہ مائیں, یہ بڑا کامن ہے ہمارے ہاں کہ بچے کو, خاص طور پہ وہ بچے جو فیڈر پر ہیں جن کو ٹاپ فیڈ دی جاتی ہے, اس میں پہلے ہی چینی ملا کے دے دیتے ہیں. او ہاں جی بالکل بالکل. اب آپ دیکھیں بچے کی ڈیمانڈ نہیں ہے چینی کی, ٹھیک ہے, اس کی آلریڈی باڈی شوگر پروڈیوس کر رہی ہے, اس میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جو تو مائیں خود فیڈ کرتی ہیں وہ تو اس چیز سے ان کو تو سیف ہیں. لیکن جو ڈائبٹیز کی آپ نے بات کی ہے تو اتنی, یا تو بہت ہوگا تو خیر جینیٹک بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات, لیکن دودھ کا استعمال اور اس کے ساتھ ہی چینی, اور پھر آپ دیکھیں بچہ اس وقت دانت تو برش نہیں کر رہا نا, اور ہمیں معلوم ہے ودن ہاف این آور ڈپازٹس شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو چھوٹی ایج میں دانتوں کا خراب ہو جانا اور پھر روٹ کنالز کی نوبت آ جانا, اور بعض اوقات تو دانت ہی بالکل ختم ہو جائے, اس کی وجہ بیسک ہے ہماری شوگر انٹیک بڑھ گئی. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر ہم نے گفٹ بھی دینا ہوتا ہے تو ہم ان کو دکان میں لے جا کے سب سے پہلے سویٹس اینڈ کینڈیز کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں اس سے بڑا والدین اپنے بچے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں سے, کہ وہ اس کو خود کہتے ہیں جو تم نے لینا ڈال لو, اور پھر وہ ٹافی پہ ٹافی اور چوئنگم پہ چوئنگم, اور پھر ظاہر ہے جب ڈیمانڈ ہے تو مارکیٹ میں اس کی سپلائی بھی زیادہ ہے, اور اب تو اس کی ویرائٹی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ پیکنگ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ خود اتنے ٹیمپٹ ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایٹنگ ہیبٹس تو انہی چیزوں سے چینج ہوئی ہیں کیونکہ ہماری چیزیں اویلیبل بہت ہو گئی ہیں ہمارے لیے. ایک اور کامن فیکٹر ناظرین یہ بھی ہے کہ بچہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بچہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور مائیں لا کے اس کے آگے کھانا رکھ کے جائے جا رہی ہیں, کبھی پاپ کارنز آ رہے ہیں, کبھی سنیکس آ رہے ہیں.
کیا یہ ہیلدی ہے کہ ہمارا بچہ ٹی وی کو دیکھ رہا ہے اور کھا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو بھی گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس کو ڈسکریج کرنا کیا ضروری ہے؟ اس سینیریو کو ڈسکس کریں گے ہم اپنی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک سینیریو ڈسکس کر رہے تھے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے اور اماں کچن سے لا کے کھانا اس کے آگے رکھ رہی ہوتی ہیں. سائنس حالانکہ ہمیں یہ بتاتی ہے اس کے اپوزٹ کہ اگر آپ کے بچے نے ایک دفعہ کھانا کھایا ہے، دوسری دفعہ وہ آپ سے کھانا مانگے تو آپ 15 منٹ کا بریک دیں تاکہ وہ رجسٹر کر سکے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہی نہیں ہوا. رجسٹر فلنس کہتے ہیں اس سینیریو کو، تاکہ وہ یہ چیز سمجھ سکے. اور جب آپ اس کو دوسری بار اس کو کھانا دیں تو اس کا پورشن اسمال کریں. تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ ہماری اماں کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ ہمیں کیوں کھانا ڈالا کے دے رہی ہیں ٹی وی کے آگے؟ دیکھیں یہ ایک پوری سٹوری ہے جو چلتی ہے، اس پہ پورا ناول لکھا جا سکتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ جب اس کی وہ ویننگ شروع کرتی ہیں، جو وہ 4 سے 6 ماہ پہ آپ نے سالڈ دینے شروع کرنے ہوتے ہیں، تب تک تو بچہ ذرا ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے، آرام سے کھا لیتا ہے جو بھی کھلاتی ہیں. اس کے بعد ایک سچویشن آتی ہے جب بچہ بھاگنا شروع کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جب بچے کو نا ایکسپلور کرنے کا زیادہ شوق ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، جب ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے لیے کہ میری بھوک مر گئی، تو بچے کی ہر 10 منٹ بعد بھوک مر جائے گی. اب اس کو کاغذ نظر آ گیا، اب اس کو چیئر نظر آ گئی، اب اس کو وہ گلاس نظر آ گیا، اب اس کو پودا نظر آ گیا، اب اس کو دیوار نظر آ گئی. اب اس نے جا کے ہر چیز کو ٹچ کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے. صحیح. اسی لیے اکثر مائیں ٹپکلی اس ٹائم پہ کہتی ہیں جب بچہ 1.5 سال سے 2.5 سال تک کا ہوتا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھاتا نا، یہ بھاگتا دوڑتا زیادہ ہے. اب اس ٹائم پہ وہ کیا کرتی ہیں، ڈیسپریٹ موو یہ لیتی ہیں، کیونکہ ان کو پریشانی یہ ہے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کھانا کھلانا ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کھانا کھلانے کی، تو وہ کھانا کھلانا نہیں چاہ رہی ہوتی، کھانا ٹھسانا چاہ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ 15 منٹ کا تو آپ تب سوچیں گے نا جب آپ نے وہ ایک طریقے سے کھانا کھلانا ہے، بیلنس دینا ہے. لیکن جب آپ نے اس کا یہاں تک منہ بھرنا ہی بھرنا ہے کہ، اور آپ نے دیکھا باقاعدہ کئی دفعہ مائیں بچوں کے ہاتھ پاؤں کو پکڑتی ہیں، قابو کرتی ہیں، منہ کھولتی ہیں، اس میں کھانا ڈالتی ہیں، ناک بند کرتی ہیں تاکہ بچہ کھا لے، اور کہتی ہیں اس کے بغیر بچہ کھانا نہیں کھاتا. اور یہ ایک نہایت خوفناک سین ہے. میں نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا تھا اور مجھے اس بچے پہ بہت ترس آیا تھا. تو وہ سٹف کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے. اب جب انہوں نے کیا کیا کہ 1.5 سال کا بچہ ہے، بھاگ رہا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ٹیکنیک اختیار کرنی پڑیں گی، اس کو بٹھانا پڑے گا، کسی چیز میں انگیج کرنا پڑے گا تاکہ وہ کھائے. بیسٹ انگیجمنٹ کے لیے ان کو جو چیز ملتی ہے وہ ہے ٹی وی یا اسکرین یا ٹیب. آرام سے اس کو ٹیب پکڑائی، بچہ ٹیب پہ گیمز کھیل رہا ہے، چاہے مووی دیکھ رہا ہے، چاہے کارٹونز دیکھ رہا ہے، اور وہ منہ کھولتا جا رہا ہے ایک روبوٹک طریقے سے، اور وہ منہ میں ڈالتی جا رہی ہیں. مائیں یہ نہیں سوچتی کہ اس کے دور رس جو ہے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ جو ٹیب کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے اس سے کیا مسائل ہو رہے ہیں، اوبیسٹی جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ کیا مسائل ہو رہے ہیں، میسیجز جو لانگ رن کے لیے اس کی باڈی میں جا رہے ہیں، اور 30-40 سال پہ کون کون سی بیماریاں آنا شروع ہوں گی جو اس وقت اس کے اندر جا رہا ہے. کوئی چیز نہیں سوچتی. اس وقت وہ اتنی خوش ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میری زندگی کی سکسیس سٹوری یہ ہے کہ بچے نے کھانا کھا لیا. صحیح. اب آپ دیکھیں نا، جس نے 1.5 سے 2.5 سال کی عمر میں بچے کو یہ عادت ڈال دی، اب وہ جب بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو وہ یہ سینیریو ہوگا جو آپ بتا رہی ہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک کھانا آ رہا ہے اور وہ ٹی وی لگ رہا ہے، اور ماں صرف یہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ کھا تو لیا نا، چاہے جیسے بھی طریقے سے کھایا. یہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کسی بھی معاملے میں کہ ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات آگے جا کے کیا ہوں گے، اور پھر ہمارے لیے پریشانیاں کیسے بڑھیں گی. افشا، آپ کیا انپٹ دینا چاہیں گی اس پہ؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پھر وہی مائنڈ سیٹ کی طرف ہم بار بار آپ کو ناظرین کو ہم لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ دس از آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا پیٹ بھرنے کا مطلب کیا ہے. صحیح.
ہم شاید اس کو اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ بچہ کھانا نہ مانگے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جب بچہ کھانا مانگتا ہے اس کو پیٹ خالی ہے. اب پیٹ کو کس چیز سے بھرنا ہے یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، اور ہمیں بعض اوقات اتنی لا علمی ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کو اس وقت چپس بھی کھلا دیا تو پیٹ بھر جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل آلو کے اگر چپس ہیں تو پیٹ کھلائیں گے، پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن اس سے اس کو اگر کوئی نقصان ہے نا اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے ٹی وی کا استعمال یا گیجٹس کا استعمال لیا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ کیونکہ اس کا پیٹ بھرنا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے ماؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیٹ کس چیز سے بھرنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ کون سی ایٹنگ ہیبٹس، لیکن ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہم نے ڈیولپ کرنی ہے بچے میں. سملرلی ہماری باڈی جن کمپوننٹ سے بنی ہے اس میں آئرن بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، پروٹینز ہیں. کیا ہمیں ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں علم لینے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں سے ضرور معلوم کریں. اور اب تو ہاتھوں میں اتنی چیزیں آئی ہیں، ایک لفظ ٹائپ کریں تو 10 چیزیں اس کے بارے میں آ جاتی ہیں. ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سبزیوں کا استعمال اور فروٹس کا استعمال ہماری ڈائٹ لسٹ سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی ریپلیسمنٹ آرٹیفیشل فوڈ سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بات ہو رہی ہے نا، بچہ تھوڑی دیر تو اس کی بھوک مر جاتی ہے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو بھوک لگ جاتی ہے، کیونکہ اگین اس کی ڈائٹ کا کرائٹیریا تو ہم میٹ ہی نہیں کر رہے. سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ جب ہمارے ذہن میں ہیلدی ایٹنگ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بہت ساری سبزیاں، کچی سبزیاں، ابلی ہوئی سبزیاں آتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ تو ہمیں ہیلدی ایٹنگ سے پیچھے نہیں کرے. ہیلدی ایٹنگ ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہیلدی ایٹنگ میں ٹائمنگز بھی ہوں گے، کنٹینٹ بھی ہوگا، اس کی کوانٹٹی، کوالٹی، ہر چیز آئے گی نا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ٹائمنگز آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو آپ اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں کہ جب وہ بچہ 5-6 سال تک کا ہوتا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ 3 ہیلدی میلز لے اور درمیان میں کچھ سنیکس بھی لے. اچھا، اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیلوریز کا ہمیں کانسیپٹ نہیں ہے. ایک تو بیلنس کا کانسیپٹ نہیں ہے اور کیلوریز کا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے بہت زیادہ کھا لیا تو شاید وہ موٹا ہو جائے گا، جو بہت کم کھا رہا ہے. آپ نے دیکھا ایک دوسرے اینڈ پہ ایک ایکسٹریم ہوتی ہے جو کہ ڈائٹ کے نام پہ سٹارو کر رہے ہوتے ہیں، اتنا بھوکا رکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے ہیلدی نہیں ہوتا. اور جب آپ کے لیور کو یہ میسج ملتا ہے کہ آپ کو سٹارو کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے ریسورسز کو بچا لیتا ہے، آپ کو پتلا نہیں ہونے دیتا، فیٹ کو میلٹ نہیں ہونے دیتا نا. ایک بیلنسڈ لائف سٹائل ہمارا جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس میں یہ کہ بچوں کو ہمیں عادت ڈالنی ہے بریک فاسٹ کی. اچھا، یہ کہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ جب بچے صبح اسکول کے لیے اٹھتے ہیں، ایک تو کئی دفعہ رات کو دیر سے سو جاتے ہیں، صبح اسکول جانے سے بالکل پہلے اٹھتے ہیں، اس وقت ان کو بھوک نہیں لگی ہوتی، گھر میں کرائسس ہے، مدر ورکنگ ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، اگر ورکنگ نہیں ہے تو وہ ملٹیپل بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کو تیار کر رہی ہیں. اس وقت ناشتہ کرانا سب ماؤں کا چیلنج ہے. پہلے تو بچہ تیار نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ اگر بچہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ کیا اس کو پرابلم ہوتی ہے بچے کو کہ اسکول جاتے ہی اگر اس کو واش روم کی ضرورت پڑے، یا تو واش روم گندے ہیں یا ٹیچر نہیں جانے دیتی، یعنی کہ وہ ایک اسکول کا پھر ایک سینیریو بچے کے پاس آ جاتا ہے. تو پریکٹیکلی ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ اپنا کیلورک بریک ڈاؤن کر لیں، بچے نے رات کو کیا لیا تھا، میں صبح کون سے ہیلدی آئٹمز ہیں جو دے سکتی ہوں. یعنی میں آپ کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک چیز نہیں بتاؤں گی یہی دیں، کیونکہ اگر آپ نے سن لیا تو آپ اپنے بچے کو بمبارڈ کریں گے کہ یہی لو. لیکن ہیلدی آئٹم، یعنی جو ہم ایسی چیزیں جو نیوٹریشیس ویلیو ان کی زیادہ ہو، اور آپ چیک آؤٹ کر لیں، اس کو ہم عام زبان میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہو، یعنی زیادہ دیر تک آپ کو اس سے بھوک نہ لگے. آپ نوٹ کریں، آپ 3 بادام لے لیں، آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگے گی. آپ 3 کھجوریں لے لیں، 1 کھجور بھی لے لیں تو آپ دیکھتے ہیں کافی دیر تک آپ کا پیٹ جو ہے بھر جاتا ہے اس سے نا. تو اس قسم کی ہم لائٹ چیزیں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کوئی ہیوی آئٹم نہیں لینا چاہ رہا. تو ناشتے پہ خاص توجہ ہونی چاہیے. ہم میجورٹی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بریک فاسٹ نہیں لیتے. بالکل. اچھا، لنچ اس کے مقابلے میں کیسا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہیے. آپ سینڈوچ بنا لیں، کھا لیں. اور اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو تھوڑا کم لیول پہ لے کے جانا چاہیے. ہماری زندگیوں میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں. ہم روٹی اور بریڈز کی ایسی فائن بریڈ کی جو ویرائٹیز ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ویجیٹیبلز کا، گوشت کا، ان سب چیزوں کا بیلنس ہو. اکثر خواتین یہ پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ ہمارے مرد حضرات گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے.
اب اس کا مطلب ہے کہ ماؤں نے یہ مائنڈ سیٹ دیا ہوا ہے کہ جو مرد ہے وہ گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اگر وہی مائیں اپنی اگلی جنریشن پہ اس طرح کام کریں کہ ایک پورے ہفتے کا مینیو ہو کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، سب کی چوائس پہ ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کو نہیں پسند ہوں گی، آپ تھوڑا لے لیں لیکن آپ کو لینا ہے، یہ نہیں ہے کہ جی اب آپ کے لیے گوشت روزانہ ضرور پکے گا یا آپ کے لیے سبزی روزانہ ضرور پکے گی، کیونکہ ہمارے بچے نا یہ اب اس چیز سے بھی ہٹتے جا رہے ہیں۔ اور ڈنر کے لیے بھی یہ ہے کہ مغرب کے ٹائم کے قریب کر لینا چاہیے، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے، صحیح، اور وہ بھی تاکہ آپ کا ڈائجیشن پروسیس جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ ناظرین اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہوں گے ہیلدی ڈائٹنگ کے اندر، تو انشاءاللہ ہم آخر بریک کے بعد ان کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ہیلدی ایٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے۔ افشا میں آپ کا انپٹ لینا چاہوں گی اب اس میں سب سے پہلے تو میں جہاں سے ہیلدی ہیبٹس کی بات کروں گی کہ وہ مائیں جن کے بچے ابھی نئے دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے بریسٹ فیڈنگ کو انٹروڈیوس کریں۔ بہت سی مائیں پہلے سے مائنڈ سیٹ کر لیتی ہیں کہ ہم نے بچے کو فیڈ نہیں کرانا۔ دیکھیں یہ ایک نیچرل ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فل آف آل آئرن، کیلشیم، وائٹامن، منرل، کون سی چیز ہے جو صلاحیت کے اعتبار سے یا نیوٹریشن کے اعتبار سے آپ مینشن کریں اور وہ ماں کے دودھ میں موجود نہ ہو۔ پہلی چیز تو اپنے آپ کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ بچے کا حق بھی ہے نا کہ ہم اس کو اچھی چیز سے اس کو اس دنیا میں اس کی غذا شروع کرائیں۔ تو اس کے اوپر ٹھیک ہے محنت ہے، راتوں کو جاگنا بھی پڑتا ہے، اٹھ کے بیٹھنا بھی پڑتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو بہت سی ایسی بیماریاں وقت سے پہلے جو انٹروڈیوس ہو گئی ہیں، ہم شاید یہ بھول رہے ہیں کہ وہ فطرت کا جو ایک نظام نیچرل دینا تھا وہ ہم نے بچے کو اس سے بھی محروم رکھا ہے۔ اب چلیں دودھ کی سٹیج نکل گئی ہے، اب ٹاپ فیڈز کا زمانہ اگر لے لیا ہے، ٹھیک ہے 1 سال کے بعد 2 سال کی مہلت دی جاتی ہے قرآن میں، اس سے پہلے لیکن حد 2 سال ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ ظاہر ہے سپلیمنٹری چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ ناشتے کی بات انہوں نے کی، وہ بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ سب سے جو ٹائم سلاٹ اگر آپ دیکھیں اس کے اعتبار سے the most energetic time is the morning time۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں نا صبح وہ بہت جلدی برن ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر وہاں آپ ایمٹی سٹمک پہ کام شروع کریں گے تو آپ کی انرجی لیول آپ کو نہیں ملتا۔ دوپہر کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض اوقات پورا انتظام کرتے ہیں کھانے کا، کھانے کو ہم نے ہلکا رکھنا ہے اور اس کے بعد کلولا جو ہمیں ایک ملتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سائڈ پہ سوچ لیں، بے شک 5 منٹ یا 10 منٹ لیکن تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے۔ اور رات کو کھانا ہے لیکن کم کھانا ہے سن سیٹ سے پہلے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی ترتیب ہے کہ آپ دیکھیں گوشت ہو، چکن ہو یا فش ہو، وائٹ میٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لحاظ سے آپ کو زیادہ بینیفٹس دیتا ہے ریڈ میٹ کے مقابلے میں، لیکن اگر کسی نے اس کو لینا بھی ہے تو وہ اس کو دوپہر کے ٹائم پہ لے لے۔ بچے بھی ہیں نا تو ان کو دوپہر کے ٹائم پہ دے دیں۔ رات کے ٹائم پہ کیونکہ ہلکا کھانا کھانا ہے اور سن سیٹ سے پہلے کھانا ہے تو اس میں سبزیوں کو انٹروڈیوس کرائیے کہ رات کے ٹائم پہ ہلکی وہ چیزیں جو جلدی ڈائجسٹ ہو جائے۔ سملرلی رات کے ٹائم پہ فیٹی چیزیں یا بہت آئلی چیزیں نہیں کھا کے سونا چاہیے کیونکہ پھر وہ ڈائجیشن کے لیے زیادہ ٹائم لیتی ہیں۔ سملرلی کچھ فروٹس پھل ایسے ہیں جو زیادہ وقت لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آم جو ہے یہ 45 منٹس لیتا ہے ڈائجسٹ ہونے کے لیے۔ ہمارے یہاں پہ کلچری ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم کھانے کے بعد پھل لا کر ٹیبل پہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو انالائز کریں گے تو پھل ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سملرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیکوڈس کا انتظام زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج کل گرمی کافی جیسے علاقوں میں جب پڑتی ہے تو آپ دیکھیں تربوز کا استعمال، واٹر میلن بچوں کو کھلانا چاہیے اس لیے کہ اس میں دس از آل لیکوڈ اور وہ آپ کی لیولز کو مینٹین کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح ٹھنڈی پانی مشروبات میں سے کوکونٹ کا پانی جو ہے یہ بہت ٹھنڈا ہے اور گرمی کے دنوں میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سملرلی ہم دیکھتے ہیں بچے جو اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب مائیں ان کو پیسے تو دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم کینٹین سے کچھ خرید لینا، لیکن اگین پھر وہ تربیت تو نہیں ہوتی نا کہ اب وہ کینٹین سے کیا خریدے گا، تو ظاہر ہے وہ سب سے پہلے شوگر کی طرف بڑھتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر سے خود بنا کے بچے کو، میں نے کچھ سکولز میں دیکھا ہے جنہوں نے جونیئر لیول پہ
कैंटीन ही स्कूल में नहीं रखी क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चे फिर उसमें से जंक उठाएंगे, या फिर ये किया कि सिलेक्टिव मेन्यू उस पर इंट्रोड्यूस कराया जो हेल्दी मेन्यू था, ठीक है। तो माओं को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को घर की बनी हुई, क्योंकि आप देखिए घर की बनी हुई चीज़ का जो मेयार होगा उसको आप किसी भी आर्टिफिशियल उससे कंपेयर, देयर इज़ नो कंपैरिजन कि जो माँ ने अपने हाथ से बनाया उसका सफाई का क्या ख्याल रखा होगा और जो बाहर की चीज़ है उसका क्या लेवल होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि गोश्त, अब आप देखें आज के दौर में गोश्त इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन आप देखें अल्लाह को अपनी मखलूक का हमसे ज़्यादा पता है ना, तो जहाँ गोश्त वगैरह नहीं मुहैया हो सकता वहाँ उसको रिप्लेस करें दालों से। दाल वही न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है जो गोश्त रखता है, ठीक है। सिमिलरली जो लोग फ्रूट्स, अगर फल महंगे हैं या फल अफोर्ड नहीं कर सकते तो फलों को रिप्लेस करें सब्जियों से, वो वही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। सिमिलरली कार्ब्स हैं, बच्चे क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो चावल और रोटी और आलू एक ऐसी चीज़ है क्योंकि स्टार्च रखती है तो वो एनर्जी ज़्यादा देती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर अब आप देखेंगे कि रिफाइंड चीज़ों का शुमार ज़्यादा है, वाइट शुगर, सफ़ेद आटा, तो ये चीज़ें जो सफ़ेद है इसका हमें जो रहनुमाई मिलती है कि सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी से, वाइट ब्रेड्स हैं इसका इस्तेमाल कम रखना चाहिए, एंड यू शुड गो टूवर्ड्स विच इसके अंदर वीट का या ग्रेन्स का इस्तेमाल, होल ग्रेन जो होता है ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए। और बच्चों को अगर आप साथ बता देंगे ना कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और ये तुम्हारे जिस्म में जाके क्या करने वाली है। आप देखें जैसे सोडाज है ना, जो फिजी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, अब आप देखें ये बच्चे का सारा कैल्शियम ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि बच्चा एक सर्टन एज तक कैल्शियम प्रोड्यूस करती है उसकी बॉडी, उसके बाद रेस्ट पूरी ज़िंदगी कैल्शियम नहीं बनता। मैंने जितनी एक मेरी जो इल्म के मुताबिक पता नहीं शायद 20 या 22 साल के बाद कैल्शियम जो है वो बॉडी में बन नहीं रहा था, आपने जितना स्टोर किया था वही कंज्यूम होगा, ठीक है। अब फिजी ड्रिंक्स क्या करती हैं, वो कैल्शियम को कम करती हैं उसकी लेवल, तो बोन्स आप देखें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं ना बॉडी के अंदर उसको चलाने के लिए, लेकिन अगर बोन्स में ही वो जान नहीं रहेगी तो ये आर्थराइटिस और बोन से रिलेटेड जितनी बीमारियां फिर वो इसीलिए क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी में इतना नहीं है। तो बच्चों को एक तो दूध की बहुत आदत डालनी चाहिए, और दूध उनको कम से कम दिन में 1 गिलास 2 गिलास दूध देना चाहिए, और इन बिटवीन जो हम इंटरवल्स में बच्चों को जो मंचिंग की आदत डालते हैं, मंचिंग की बजाय पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। जैसे गर्मी के दिनों है ना, डिहाइड्रेशन से आपने बच्चे को बचाना है, तो जितना उसकी बॉडी के अंदर पानी का इंटेक ज़्यादा होगा उसकी डिहाइड्रेशन जो है वो खुद ब खुद कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, अमूमी तौर पे ये देखा गया कि घरों में रात के टाइम दूध देने का कंसेप्ट होता है, क्या वो टाइम ठीक है, दुरुस्त है, रात के वक्त सोने से पहले दूध? जी हाँ, गर्म दूध की आदत है, और आप देखें बोवल मूवमेंट भी बाज़-औक़ात लोग इससे रिलेट करते हैं। और इसी तरह ड्राई फ्रूट जो है वो अगर आपको इन बिटवीन फिलर्स लाने हैं ना, जैसे हम सैलड्स की बात करते हैं तो सैलड्स के साथ आप ड्राई फ्रूट कर लें, जैसे उन्होंने कहा 2-3 दाने भी आप ले लें। और आप देखिए, और आप जो सबसे जो बेहतरीन बात है इसमें और इंटरेस्टिंग बात है वो ये, आप देखें आर्टिफिशियल शुगर जितना दांतों को और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान देती है, आप देखें अल्लाह के जो बनाए हुए फल हैं ये सारे मीठे हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस्म को नुकसान उस तरह से कभी नहीं देंगे, आपके दांतों को ख़राब नहीं करेंगे। तो बेस्ट डिज़र्ट्स जो है वो अल्लाह ने तो खुद ही बना के, जैसे वो मनो सलवा था उनके लिए, तो वो बनी बनाई चीज़ अल्लाह ने दी थी, तो फ्रूट से बेस्ट जो है ना वो नहीं है। लेकिन बहरहाल दूध अगर रात को लें तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं, लेकिन फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अफशा, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि माओं को बहुत रहनुमाई मिली होगी। एक और चीज़ ये है कि हमारा दीन कामिल है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी का, ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें वहाँ से हमें रहनुमाई ना मिलती हो। तो हमारा दीन हमें खाने के मामले में भी कोई रहनुमाई देता है? ये जो बात है ना खाने पीने की, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो हमारा वो हाल है कि लिव टू ईट, यानी हम हर जगह खाना ही ढूंढ रहे होते हैं कि खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, और खाने के बगैर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी स्टैंड स्टिल पे आ गई है। जबकि हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं और सहाबा की देखते हैं और उन लोगों की जो कामयाब लोग हैं, उनका एटीट्यूड हमेशा रहा है कि ईट टू लिव, यानी उन्होंने खाना है, लेकिन इतना खाना है जिससे वो जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, जो करने के काम हैं, उन पे तवज्जो दे सकें। आप देखें जैसे रमज़ान होता है, अब रमज़ान में सब लोग सहरी अफ्तारी के लिए इतना एहतमाम कर लेते हैं कि जो इबादत है वो तो पीछे ही रह जाती है। जो लोग किचन में मसरूफ़ होते हैं, जो कि उस टाइम पे तैयारी कर रहे होते हैं, वो सारा टाइम
بس یہی ہے کہ جی یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے. اور افطار کرنے کے بعد کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ تراویح پہ نہیں جا پاتے، کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ اتنا بھر گیا ہے کہ ہم سے اب اٹھا نہیں جا رہا. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوائد ہمیں رمضان سے ملنے چاہیے وہ مل نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنا وہ لائف سٹائل یہ کر لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے کھانے پینے کے معاملے میں وہ بہترین ہے، اور ہمیں جگہ جگہ وہ نظر بھی آتی ہے، اور اس میں بڑا بہترین بلینڈ ہے جس کو ہم سمجھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. ناظرین جانے کی رہنمائی موجود ہے، ہمیں صرف اس کو پڑھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. وہ رہنمائی ہے کیا، وہ گائیڈنس ہے کیا، ہم اس کو آگے سنیں گے ان سے بریک کے بعد. تو ایک بریک لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سنت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے، ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اس حوالے سے. دیکھیں کھانے پینے کے لیے نا ہمارے جو پرنسپلز ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ بڑے خوبصورت اور بڑے بلینڈڈ ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسی رہنمائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا اچیومنٹس کی تھی، اور ہمارے سامنے جو کھانا پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہماری پھر پروڈکٹیوٹی کیا ہے، اچیومنٹس کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرنا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب آپ اس کھانے میں برکت ہی نہیں ہوتی، اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے جب آپ اپنا کھانا شروع کرتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے. خود بھی عادت ڈالیں، ایون جب ماں بچے کو فیڈ کروا رہی ہو یا بچے کو ویننگ فوڈ دے رہی ہو تب بھی وہ بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کرے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیلنس اعتدال کے ساتھ کھانا. پھر ہمیں حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، اور جو میڈیکل سائنس بھی آج اس کے بارے میں بات کرتی ہے، جیسے آپ نے ایک ریسرچ بھی بتائی تھی کہ 15 منٹ میں برین کو میسج آتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے یا ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اپنے معدے کو ڈیوائیڈ کریں کہ آپ نے ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصے کو خالی ہوا کے لیے چھوڑنا ہے. اکثر لوگ دیکھیں جب ڈھیر سارا کھا لیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا اور مجھے ہاضمے کے لیے کوئی چیز چاہیے. تو اگر ہم پہلے سے ہی یہ ڈویژن دیکھ لیں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کھانا کتنا لینا ہے، یعنی آپ دیکھیں ہم نے اپنے معدوں کو نا مٹکا بنا دیا پورا، کہ ہم مطلب یہ بفے کے ٹیبل لگا کے کھاتے جاتے ہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا ہمارا. لیکن دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے بارے میں کیا آتا ہے. ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کسی کو بھیجا کہ کچھ کھانے کا سامان لے کے آ جائیں. تو ان کے گھر سے جو سامان آیا تو وہ جو لانے والے تھے وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس میں شاید ایک چپاتی تھی اور ساتھ اولیو آئل تھا. تو وہ اتنے پریشان ہوئے کہ یہ تو بہت تھوڑا کھانا ہے. اور وہ صحابی دیکھ کے اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو کبھی کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ صرف نمک ہوتا تھا کہ جو ہم کھاتے تھے، یا ایک کھجور ہوتی تھی جو ہم کھاتے تھے. تو آپ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹریشن کی جو ویلیو ہے وہ جس میں زیادہ ہوگی وہ آپ کو اتنا انرجائز کر دے گا کہ آپ اپنے کام کو بڑھا لیں. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے ہمارا، کہ جب تک ہم نے وہی ڈھیر سارا کھانا نہیں کھایا تو ہمارا پیٹ نہیں بھرا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا، اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں یہ ہمیں انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ بیٹھ کے کھائیں، وہاں پہ ذکر آیا ہے جانوروں کا، کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ ان کی عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے کھانا. جو مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور آج کل ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ شادیوں پہ، ایونٹس پہ اب سیٹنگ ارینجمنٹ شروع ہو چکا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیٹھ کے جماؤ کے ساتھ کھانا کھائیں. پھر کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ ایسی گفتگو جو ہمارا کھانے سے فوکس ہٹا دے وہ نہیں کرنی چاہیے. ہلکی پھلکی گفتگو ہو سکتی ہے. کھانے پہ توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کی کیا نعمت میرے آگے پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بات چیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ صحیح ہونی چاہیے. اسی طرح درمیان میں پانی پینا چاہیے، ابتدا میں پینا چاہیے، درمیان میں پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے. جو اکثر لوگ گٹ 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 اکٹھا پانی پیتے ہیں یا کوئی ایسی ڈرنک لیتے ہیں، تو اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے حدیث میں وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک اونٹ ایک جانور کی طرح پی رہے ہیں. یعنی لب لباب یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک جانور کا فرق جو ہے وہ کھانے کی ان ہیبٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے.
تو یہ ہے مطلب یہ نہیں کہ بیسک انگریڈینٹس ہمارے پورے ہیں. اور آج کل کے اگر آپ ڈائٹیشین سے بات کریں تو جو چیزیں وہ بتاتے ہیں تو کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ویلیو سسٹم تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا ہوا تھا, لیکن ہم نے اس کو نہیں اپنایا. صحیح. اور اس میں آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص تھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے. اور بعد میں جہاں یہ بیان آیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ پھر وہ شخص کبھی بھی دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو آگے سے جواب یہ دیا, اللہ کرے کبھی نہ کھا سکو. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرح سے اس نے ایک ڈس اوبیڈینس شو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا, کہ جب وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں طہارت کے جو اصول سکھائے گئے ہیں سنت کے ذریعے, تو ہمیں اپنی طہارت جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے سکھائی گئی ہے نا. اور ہمیں جو عبادت کی جو تسبیحات ہم لوگ کرتے ہیں نا بازی کا, جیسے سبحان اللہ الحمد, تو وہ ہمیں سکھایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھے ہاتھ پہ کیا کرتے تھے. اور کھانے کا اصول دیا گیا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. آج آپ دیکھیں فورک اینڈ نائف کا جو استعمال ہوا, اب یہ ایک ویسٹرن ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ کانٹا الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں, تو ہم نے اگر اس کو اڈاپٹ کیا تو ہم نے کہا کیونکہ کانٹا الٹے ہاتھ میں پکڑنا ہوتا ہے تو الٹے ہی ہاتھ سے شاید کھانا بھی درست ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ سیدھے, تو آپ دیکھیں بعض اوقات بچپن میں بچے جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کو نہیں ابھی پتہ ہوتا, تو وہ اٹھا لیتے ہیں ہر چیز الٹے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں. تو یہ ماں کو چاہیے اسی وقت اس بچے کو کریکٹ. بے شک بعض اوقات بڑے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ لیفٹیز ہوتے ہیں, وہ ہر کام لکھنا پڑھنا باقی چیزیں لیفٹ سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ دونوں ہاتھ کا بہترین استعمال کیا کرتے تھے. تو لیکن کھانا جو ہے نا وہ بچے کو ضرور سے عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ, دیٹ از طیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں آپ تمام انبیاء کا اگر ایٹنگ سٹائل دیکھیں گے تو وہ طیب تھا. طیب سے مراد یہ ہے ایک تو صاف ستھرا, ٹھیک ہے, ہر چیز کو جو بھی کھائیں صاف ستھری ہو. دوسرا یہ کہ اس کے اندر سڑی اور گلی نہ ہو اور جلی بھی نہ ہو یا باسی نہیں ہو, ٹھیک ہے. اور جب بھی کھانا دیکھیں تو اس کو ڈھک کے رکھیں, کوئی چیز جو ہے نا اس کو ننگا نہیں چھوڑنا چاہیے یا کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا جیسے ہم نے کہا نا کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں تو الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ یہ تو شیطان کی عادت ہے, تو اس سے اپنے آپ کو. اور سب سے بڑی چیز ہے حلال کھانے کا انتخاب کرنا. یہ ہمیں خود اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. جن چیزوں کو کھانے میں حلال قرار دیا گیا ہے, جیسے سور کا گوشت ہے ہمارے لیے حرام ہے تو حرام ہے, ہمیں نہیں کھانا چاہیے. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو عادت سنت سے ہمیں ملتی ہے, جیسے پانی کے بارے میں آیا نا کہ بیچ میں پیو یا پہلے, اگر آپ میڈیکل اس میں بھی دیکھیں گے تو پانی ہمیشہ کھانے کے فوراً بعد نہیں پینا چاہیے, 40 منٹ کے بعد, اور وہ بھی گرم پانی پینا چاہیے. اگر آپ چائنیز نیوٹریشنل اس میں جا کے سرچ کر کے دیکھیں گے نا تو چائنیز جو ہیں ان کے ہاں ایک بڑا ٹریڈیشنل ٹرینڈ ہے, وہ لوگ گرم کاوا اپنے کھانے کے ساتھ رکھتے ہیں. ان کا ایک اپنا کاوا ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے, اور کھانے کے فوراً بعد نہیں بلکہ 40 منٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھنڈے مشروبات بھی پسند تھے, آپ ٹھنڈا پسند کرتے تھے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کی مناسبت سے, یعنی کہ اگر سردیاں ہیں تو سردی کی مناسبت سے مشروب ہونا چاہیے, اور گرمیاں ہیں تو گرمی. اور آپ دیکھیں اس زمانے میں ستو کا بہت استعمال ہوتا تھا, ستو. اور آپ کو پتہ ہے عرب ممالک تو بڑے گرم ہوتے ہیں, وہاں تو سردیوں میں بھی بلکہ کافی ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے, تو وہاں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ستو کا استعمال کیا جاتا تھا. بہترین ٹپس ہے یہ. لیکن اس کے باوجود کچھ مائیں کہتی ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا, ہم نے ہیلدی ایٹنگ بھی انٹروڈیوس کر لی اپنے گھر کے اندر, ہم نے سنا پروڈکٹس بھی انٹروڈیوس کر لیے, میرا بچہ پھر بھی نہیں کھاتا. میں نے اس کے سامنے ورائٹی آف فوڈس کی لائنیں لگا دیں, سب کچھ لا کے پکا کے رکھ دیا, میرا بچہ پھر بھی نہیں کھاتا. دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ پھر بھی صحیح طرح سے نہیں کھاتا, تو آپ ایک چھوٹا سا کام کریں کہ ڈاکٹر کو جا کے وزٹ کریں, ڈاکٹر کو چیک کروا لیں. اگر آپ کے بچے کی جو گروتھ پیٹرنز ہیں اس کی ایج کے مطابق بالکل ٹھیک ہیں, پھر آپ ریلیکس ہو جائیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسیپشن یہ ہے, جبکہ بچہ جو ہے وہ اس کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے, اور آپ باقی لوگوں سے بھی مقابلے کرنے چھوڑ دیں. آپ سوچیں کہ نہیں, ہی از فائن, ہی از اوکے, اور کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو بس ٹھیک ہے. صحیح ہے.
اور بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کے نا کچھ تھائرائڈس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، تھائرائڈ کی وجہ سے بھی نا بچہ بہت جلدی اپنی باڈی میں برن کرتا ہے، تو وہ ماں یہی سمجھتی ہے کہ بچہ کچھ کھا نہیں رہا، اور آپ نے دیکھا کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ہائٹ نکال رہے ہوتے ہیں اور ان کا وزن اس طرح سے نہیں چڑھ رہا ہوتا. تو یہ سب میڈیکل ٹپس ہیں جو اگر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر مائیں تھوڑی سی اس کے اوپر علم اپنا رکھ لیں تو کافی آسانی ہو جائے گی. آج کے دور میں پیرنٹس اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کی سب سے بڑی اسٹرگل یہ ہے کہ بچے کو جنک سے دور کیسے رکھیں. میں نے اپنے گھر میں سب ٹھیک کر لیا، میں نے سارے اچھے ہیلدی فوڈ انٹروڈیوس کر لیے، پکا کے کھلا دیا. بچہ گھر سے باہر گیا اور اس نے جنک پہ سب سے پہلے جا کے ہاتھ رکھا. اب ماں کیا کرے؟ یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے پیرنٹس کی، اس لیے کہ آپ دیکھیں پہلے ایک زمانے میں صرف آپ کو پورے شہر میں 1 یا 2 شاپس ملتی تھی جہاں پہ جنک ہوتا تھا اور ان کو کبھی کبھار لے کے جایا جاتا تھا بچوں کو اور وہاں پہ کچھ آپ کھلا دیتے تھے. لیکن اب اگر آپ دوائیاں لینے جائیں، مجھے تو لگتا ہے کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا ہے وہ کروانے جائیں ٹھیک، اس کے علاوہ آپ ہاسپٹل میں جائیں، یعنی آپ واسٹ ورائٹی کی جگہوں پہ جہاں پہ بھی جائیں آپ کو بچوں کے لیے بے تحاشا جنک مل جاتا ہے. صحیح. ایک تو یہ کہ بچپن سے آپ بچوں کا ٹیسٹ نہ ڈیولپ ہونے دیں، دوسرا یہ کہ اس کے لیے کوئی رولز ریگولیشنز بنائیں کہ کب ملے گا کب نہیں ملے گا. تیسرا یہ ہے کہ بچوں کو جب آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ویسے بتایا کہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا، لیکن اگر آپ نے ان کو تھوڑا سا فٹنس فریک بنا دیں، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ فٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب آپ ان کو ایک فٹنس کا صحیح بتا دیں گے، کانسیپٹ دے دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بچے اونرشپ کے ساتھ پھر ان چیزوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کریں گے. اور ونس ان اے وائل کیونکہ ماحول میں اتنا زیادہ ہے تو بچے جنک کبھی نہ کبھی لے لیں گے، اس کو پھر آپ بہت بڑا ایشو بھی نہ بنائیں. اور میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ ہوٹلنگ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی ہے. کچھ نہیں کرے چلو اور باہر سے کھانا کھا کر آتے ہیں، تو آئی گیس یہ بھی اس میں ایک پارٹ پلے کر رہا ہے. افشا میں آپ سے آپ کا لاسٹ پوائنٹ لینا چاہوں گی کہ بچوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اور ان کے ماں باپ کو آپ کیا گائیڈنس دینا چاہیں گی؟ دیکھیں ایٹنگ جیسے آپ نے بات پروگرام کو شروع کیا تھا، یو آر واٹ یو ایٹ. صحیح. ٹھیک ہے، گھر میں بے شک کم ہو لیکن گھر کا بہرحال بچے کی پرسنالٹی جو ہم اگر اس پہ دیکھیں تو بچے کی پرسنالٹی اس کی ایٹنگ ہیبٹ سے ہی بنے گی. تو کھانے کو ہم بالکل معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک شخصیت کے بننے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو گھر میں جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرائیں، جو سنت کی جیسے آپ دیکھیں کلونجی کا استعمال ہے نا، اولیوز ہیں، کھجوریں ہیں. تو جب ہمیں ایک رہنمائی اپنے دین سے ملتی ہے تو ہمیں اس کو اپنے لیے ایک شعار بنانا چاہیے. صحیح. اور قبل آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ طب سے جو ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، یعنی بچوں کی اگر بیماریاں ہیں یا پریونشن ہے، قبض ہے تو جو کے آٹا جو ہے یا اور جو مصنوع چیزیں ایسی ہیں، یعنی ہم وہاں سے ابتدا کریں بچوں کی، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ پرنسپل بالکل ڈرل ہو جائے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی غذائیت کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ اگر ہم کریں گے تو شاید ہم بہت سی بیماریوں کو یا تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، یا یہ ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر طور پہ ہیل کرنے میں بھی ہمیں ہیلپ ہو سکے گی. تو اس پہ توجہ دیں. ایک چیز میں لاسٹ میں ایڈ کروں گی وہ ہے کھانے پہ شکر گزاری، کہ جو اللہ نے بچوں کو اور والدین کو جو دیا ہے اس پہ بچوں کو کھانے کے ساتھ ہی کہ جو کھائیں اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کریں. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ آ کر بات کی اور ہمیں اتنی گائیڈ لائنس دیں. ناظرین، کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم کھاتے کیا ہو، میں تمہیں بتاؤں گا تم ہو کیا. یہ کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اہم معاملہ نہیں ہے، لیکن ناظرین ہم جو آج کھا رہے ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے پروڈکٹیو ہوں گے زندگی میں. تو خدا رہا اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیجیے اور انہیں ایک پروڈکٹیو انسان بنائیے. ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اور آپ اگلی دفعہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.